बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज सबसे पहले बात होगी जी बड़ी और अहम खबर की, और वो है साइफर की दूसरी किस्त जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और एक हंगामा भी जो है वो बर्पा हुआ है। इस बयानी का पोल खुलना खान साहब की सियासत को कितना नुकसान पहुँचाएगा, कुछ बात इस पर भी होगी। दीगर पार्टीज़ की जानिब से काफ़ी रद्द-ए-अमल जो है वो इस पर शदीद सामने आ रहा है और ये पता लगाने की कोशिश भी साथ साथ की जा रही है कि आखिर ये लीक्स जो हैं अब वो कहाँ से हो रही हैं, क्यों कर ये मुमकिन हुआ है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि खान साहब को इस साजिश करने के जुर्म की पादाश में अब जेल की सलाखों के पीछे जो है वो होना चाहिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी जी माफ़ी तलाफ़ी की, और ये याद रहे कि वो वाली माफ़ी है जो लॉन्ग अवेटेड माफ़ी है। बड़ा सब्र आजमा रहा ये ज़ेबा चौधरी से मैडम ज़ेबा तक का जो सफ़र है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो खान साहब बड़े स्टाइल में पहुँचे आज अदालत और वहाँ जाकर फिर उन्होंने कहा कि मैडम ज़ेबा को बताना कि इमरान खान आया था और वो माजरत करना चाहता था। तो इस पर भी आज जो है वो बड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, आई होप खैरियत से होंगे आप। और दूसरी किस्त जो है वो हमारे सामने है, रिलीज़ हो चुकी है और एक हंगामा हम देख रहे हैं कि बरपा बड़े अरमान और मान टूटे हैं लोगों के। अंधाधुंध यकीन किसी कैफियत थी लोगों की खान साहब के ऊपर। देखिए, खैर से तो मैं नहीं हो सकता, इसलिए कि जब कोई चीज़ मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही हो या मुझे ये लगे कि कोई आदमी जो है वो हुडविंग कर रहा है लोगों को, तो मेरे जज्बात काबू में नहीं रहते। मैं फिर जिस तरह से आता हूँ वो आपको पहले भी पता होना चाहिए। मैं आज भी कोशिश करूँगा अपने जज्बात को काबू में रखूँ, लेकिन मैं अंदर से सुलगा हुआ बहुत हूँ, तपा हुआ बहुत हूँ, जिसको कहते हैं पंजाबी ज़बान में। वो ये है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान साहब था, वो 4 साल में ना सीखे कि रमूज़े सल्तनत कैसे चलाए जाते हैं, ना उनको सफारतकारी आई, ना उनको तमीज़ आई कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बिहेव करता है। और उसका एक सबसे बड़ा सबूत जो है वो साइफर की सूरत में हमारे सामने आया। ये साजिश किसने घड़ी, किसने इसको रीडू किया, किसने इसको रीशेप किया, किसने ये सौदा बेचा, ये सब कुछ अब कौम के सामने आता जा रहा है। और इसी के साथ साथ मुझे गुस्सा भी और ज़्यादा आ रहा है। बुखारी साहब ये बताइए कि ये आपको लगता है कि ये खान साहब कितने दिमाग की इस तरह थी, या जिस तरह आप कहते होते हैं कि उनके इर्द गिर्द के नहीं, ये अगर ये आप इसको सामने रखें तो फिर तो दिमाग तो उनके पास है ही नहीं। दिमाग अगर होता तो वो ये करते। आप देखें, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन आती है अमेरिकन एम्बेसी से पाकिस्तान की, जिसके ऊपर बैठ के खान साहब अपने तमाम तर हवारियों को, जो वो जिसको मैं कहता हूँ कि वो कामरेड इन आर्म्स जो है उनके करीबी, उनके साथ बैठ के उसको रीडू करते हैं एक नया खिलवाड़ करने के लिए। और वो खिलवाड़ जो है वो अपने साथ करें, अपनी पार्टी के साथ करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने कौम के साथ किया, इसलिए ये मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स तक हर वो बात पहुँचे जिसके मुजरिम हैं खान साहब इस वक्त। खान साहब मुजरिम हैं 2 चीज़ों के। एक ये कि उन्होंने एक सिंपल चीज़ को अपने इक़्तिदार से बाहर जाने के अंदेशे के तहत एक्सप्लॉइट किया, उसको इतना गलत इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई। उन्होंने एक सिंपल साइफर को, जो एक तरह की नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, मैंने पहले भी बताया था कि उनके उस वक्त के जो सरप्रस्त थे, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने उनको पहली दफ़ा वो दिखाया था और ये कहा था कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो खान साहब ने ये फरमाया था कि ये तो रूटीन का मामला है, ये तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो जब अपने उन जो शिकारी उनके इर्द गिर्द होते हैं उनके यानी हिसार में आए वो, तो पूरी की पूरी कहानी बदल के रख दी उन्होंने। ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं अब आपको। असद उमर साहब भी बोल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल रहे हैं, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी बोल रहे हैं, और कोई एक बंदा उनको सही मशवरा नहीं दे रहा। एक दफ़ा असद उमर ने सिर्फ ये कहा कि देखिए, ये साइफर में, लेटर में और ट्रांसक्रिप्ट में फ़र्क होता है। उसको उन्होंने ऐसा, मेरे ख्याल से चूंकि वीडियो नहीं है, तो ऐसी खौफनाक नज़रों से देखा होगा कि उसके बाद एक लफ्ज़ सिसके में नहीं निकली। वो मैं आपको बस बता नहीं सकता। खान साहब जब गुस्से में होते हैं तो क्या करते हैं, क्या लगते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज हो जाती है, क्या उनके लफ्ज़ों का चुनाव होता है। खुदा के लिए मुझसे ये एक्टिंग ना करवाएं, क्योंकि वो बहुत ही भयानक मंजर होता है। क्या कहा एग्जैक्टली उन्होंने उनसे कहा कि एक तो आप लोगों ने अमेरिका का नाम नहीं लेना, दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसके साथ हम खेलेंगे, तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये देखें, ये मामला हमारी हुकूमत को फारग करने के लिए जो है ये किया गया है। मेरे 2 एतराज़ात हैं खान साहब के ऊपर। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ और उनको सवाल मेरे का जवाब देना पड़ेगा। एक तो ये
کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کس کی وزڈم تھی؟ کیا یہ آپ کے دماغ کی اختراع تھی یا آپ کو کسی نے کہا تھا کہ ایسا کر لیں؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں امریکہ کا نام نہیں لینا، ہاں یہ تو بار بار انہوں نے کہا نا، اور آپ پہلے ہی جلسے میں جب کاغذ وہ جعلی نکالتے ہیں اپنی جیب سے، جو کہ آپ کو پتا تھا کہ نہ یہ سائفر ہے نہ یہ سائفر کا ٹرانسلیشن ہے، یہ آپ کا اپنا کنکوکٹڈ ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے تحریر فرمایا تھا، اس کو لہرا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ لو نے بلایا تھا پاکستان کے سفیر کو۔ یار حماقت کی انتہا دیکھو کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کرنی تھی اور ان کو رسائی حاصل نہیں ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، یعنی ہماری جو آرمی ہے، لہٰذا انہوں نے پک اپ کس کو کیا؟ انہی کے سفیر کو، جس نے خود ان کو پہلے ڈائریکٹ بتا دیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں who was he playing with؟ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری جماعت کا بچہ بھی اس طرح ایکٹ نہیں کر سکتا جس طریقے سے اس کاغذ کو لے کے خان صاحب نے کیا ہے۔ لیکن ایک چیز پہ تو آپ کو داد دینی پڑے گی نا بخاری صاحب، کہ جب یہ تمام چیزیں وہ کر رہے تھے، بہت سارے آپ جیسے دانشور جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس خط میں کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بائے کیا، ان کے فالوورز نے منوان ان کی بات کے اوپر یقین کیا۔ میرے خیال میں آج ان کے لیے بھی ایک دھچکا ہے۔ دیکھیں ان کے لیے دھچکا لگنے کے نتائج بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ان کے آخری 3 جلسے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے کراؤڈ کی تھننگ آؤٹ ہو رہی ہے، کم ہو رہے ہیں لوگ۔ وہ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو آنکھیں بند کر کے ہر چیز مان لیتے تھے خان صاحب کی، سوال اٹھ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھتی ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر، میں بھی دیکھتا ہوں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر، کہ وہ لوگ جو ہر وقت خان صاحب کے ترانے گاتے رہتے تھے وہ بھی اب شرمسار بھی ہیں، شرمسار بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے 2-3-4 باتیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں کہ ہم اس کو ریکال کریں۔ ایک بات تو یہ کہ خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ میں اقتدار سے جا رہا ہوں، خود ان کی زبانی جولائی میں، ہم تو بات کر رہے ہیں نا اگست کی، ستمبر کی، جولائی میں وہ کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا جو تھیسس ہے کہ یہ سازش امریکہ نے کی، وہ آپ کی اپنی زبانی بالکل بے معنی اور غلط بات ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ نے یہ سازش کی ہے، جو کہ کی ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ پاکستان کی ریپوٹیشن گئی ان ڈپلومیٹک ورلڈ کے ایسے لوگوں کو وزارت عظمیٰ تک رسائی حاصل ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں جن کو بنیادی ڈپلومیسی کا، جن کو بنیادی رننگ آف دا گورنمنٹ کی نہ تمیز ہے اور نہ انہیں آتی ہے وہ۔ اچھا بخاری صاحب ایک اور چیز، اسد عمر صاحب نے جب ایک جملہ کہا، میں اس کے اوپر آپ سے ضرور لینا چاہوں گی رائے۔ اسد عمر صاحب نے کہا جی کہ آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں، لیٹر نہیں میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے۔ تو اس کے بعد جس طریقے سے خان صاحب نے اس کی نیگیشن کی اور کہا کہ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ کی تو نہیں نا سمجھ آنی تھی، تو مطلب یہ انوسنٹ عوام کو، کیونکہ خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں باشعور بنا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں، تو یہ تو خود عوام کو جو ہے وہ جاہل سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں یورپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں، میں امریکہ کو سب سے بہتر جانتا ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح کا جھوٹ وہ عوام کے شعور کے بارے میں بولتے ہیں۔ آپ مجھے پتہ ہے جو حوالہ دے رہی ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کا امتحان لیا تھا، اس امتحان کے اوپر ہی تو میں نے کل بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ آپ بچوں کو گمراہ کرنے کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتہ تھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جنہوں نے اجازت دی اس کو کہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جا کے ایک سیاسی جلسہ کریں، اس کے اوپر بھی سوال بے پناہ اٹھ رہے ہیں، وی سی کی ایکسپلینیشن بھی کال ہو گئی ہے اور آئندہ کے لیے ان کا راستہ بند ہو گیا، وہ کسی یونیورسٹی نے ان کو نہیں گھسنے دینا۔ یہ بات میں بالکل آپ کو خصوص سے دیکھیے 2-3 چیزیں اور جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات، اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے متاثر نہیں ہوئے جس طرح کے توقع کی جا رہی تھی کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا اس کے اوپر تو پھر کیا ہوگا۔ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ دورہ کر چکے ہیں، وہاں ان کی بائیڈن سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو وہاں وہ بلنکن ہیں فارن منسٹر ان کے، اور جو رسپانس ہمیں دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ سیلاب میں ریلیف فنڈ کے اعتبار سے ہے، جو ان کی ڈونیشنز ہیں اس کا لیول بھی ڈبل ہو گیا ہے، اور جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جس طرح کا رسپانس جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آیا ہے، تو خدا کا شکر یہ ہے کہ کوئی ایسا ڈیمیج نہیں ہوا ہے۔ اور ایک اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان نے
F-16 طیاروں کے پرزوں کی فروخت کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا, جو کہ فارن منسٹر لیول کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ان کا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے پر واجب ہے کہ ہم ان کو یہ پارٹس دیں, اس لیے ان کا وہ اعتراض انہوں نے ریجیکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریلیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ابھی بالکل ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ اب یہ جو جس طرح پہ ایک پہلی قسط آتی ہے پھر دوسری قسط آتی ہے, ایک تو یہ کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور بھی قسطوں کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جاری رہے گا؟ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے, وہ یہ کہ سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے, غائب ہو چکی ہے. پہلے تو سائفر کی کاپی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو سائفر کی کاپی انہوں نے اسپیکر کو دی تھی, جو سائفر کی کاپی انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیجی تھی, جو سائفر کی کاپی انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیجی تھی, یہ وہی اسیسمنٹ ہے جو کاغذ وہ لہرا رہے تھے جلسے کے اندر, وہ سائفر نہیں ہے. اور چونکہ سائفر میں ہماری آرمی کی 2 ایپک ایجنسیز کے مطابق, جو ISI اور MI ہے, ملٹری انٹیلیجنس, کوئی سازش کا ایلیمنٹ نہیں تھا, لہٰذا اب آخری شرمندگی اور ہزیمت سے بچنے کی خاطر یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے کاپی اوریجنل اس کی خود غائب کرائی ہے. اگر یہ کاپی نہیں ملتی ہے تو یہ ایک جو آفیشل سیکرٹ کی لیکیج کا چارج ہے وہ لگنا چاہیے. جو بھی ذمہ دار ہے اس کا, اس کو کٹہرے میں پہنچنا چاہیے. یہ کاپی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو غائب کرانے کی وجہ صرف ایک بندہ ہو سکتا ہے جس نے سارا جعلی ڈرامہ اس کے اوپر گھڑا تھا, اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اوریجنل کاپی لوگوں کے ہاتھے چڑھ گئی اور اس میں سے کچھ نہ نکلا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. یہ کاپی تو غائب ہوئی ہے اس کی وجہ سے. اب آ جائیں آپ اس کے اوپر, یہ مجھے یہ بتائے گا کہ اب اور کتنے پارٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کریں ہم؟ دیکھیے, جو تو آپ لیکس کی بات کر رہی ہیں نا, جو ہمارے تک پہنچ رہی ہیں آئیڈیوز کی صورت میں, اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو میرا خیال سے وہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ وہ آج جمعے کے دن اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ ریلیز کر دیں گے اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ بند کر دیں گے. لوگ اس وقت انتظار میں ہیں, پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنے اپنے کمپیوٹر, اپنے اپنے موبائل کو ہاتھ میں لے کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ ڈیٹا جو ہے ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ یہ آج کے بعد یعنی جب جمعہ ختم ہوگا تو وہ اس اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے. اس لیے سارا فوکسڈ ہے سوشل میڈیا بھی, نیشنل میڈیا بھی, اور آبویسلی سیاسی اور جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ اگلی قسط آئے. لیکن جو اب تک آ چکا ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے. وہ جو کچھ ہم نے سنا ہے, جس کو انڈینائبل ایویڈنس کہتے ہیں, اس لیے کہ خان صاحب نے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, انہوں نے اعظم خان صاحب نے یا کسی نے بھی اپنی آواز کو چیلنج نہیں کیا کہ جی میں نہیں ہوں تو جعلی ہے. تو اگر وہ فرنزک بھی چیلنج نہیں ہوا ہے اور یہ سارے کریکٹر اوریجنل ہیں تو مس عائشہ آپ تیار رہیے, اگر باقی کا اور بھی ریلیز ہو گیا تو کیا ہوگا, لیٹ اس ویٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, لیکن اس کے اثرات کیا آئیں گے؟ کیا خان صاحب کی سیاست کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا, یا پھر جو فالوئنگ ہم نے اب تک دیکھی ہے خان صاحب کی کہ کچھ بھی خان صاحب کر لیں ان کے فالوورز کو جو ہے وہ ٹھیک ہی لگتا ہے, کیا یہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے اور ان کی کوئی سیاست کو کوئی نقصان پہنچتا؟ وہ بخاری صاحب دیکھ رہے ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا, کیونکہ دیگر جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے تو ایک زبردست قسم کا ہم ریئیکشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیس بننا چاہیے, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. آپ کو ان کے فالوورز پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, ان کی سیاست کو آنے والے دنوں میں کوئی نقصان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں آپ؟ دیکھیے, ان کے فالوورز کو تو ایک طرف چھوڑیے نا, وہ تو ایک الگ بات ہے. پہلے میرے خیال سے ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو کمیٹی آف نیشن ہے اور اس کی لیڈرشپ ہے, اس میں ہمارا امیج کتنا ڈیمیج ہوا ہے, کس حد تک نقصان ہوا ہے. یہ خان صاحب جو ہے نا, جب روس کے دورے سے واپس آئے تھے, جب انہوں نے رجیم چینج کی کہانی گھڑی ہے, اس وقت وہ پیوٹن کے بارے میں ایسے بات کرتے تھے جیسے کہ اپنے کزن سے مل کے آئے ہوں اور بہت محبت اور پیار ان کے بیچ ہو. نہ کوئی گفتگو ہوئی تھی, نہ کوئی فیصلہ ہوا تھا. یہ رشیا کے ایمبیسڈر نے بھی بتا دیا تھا, اور ان کا ایک منسٹر جو دورے پر آیا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ کسی ڈیل کی کوئی سودا, کوئی لینا دینے کی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن زیادہ بھرم کھلا جب شہباز شریف صاحب گئے. یہ جو یعنی ابھی جو ریسنٹلی جو کانفرنس ہوئی ہے, شنگھائی تعاون کانفرنس, اس میں جس طریقے سے جو رومانس ہمیں پیوٹن اور شہباز شریف کا نظر آیا,
جس میں انہوں نے اپنی طرف سے آفر کی کہ آپ ہم سے گیس بھی لے لیں, آپ ہم سے گندم لے سکتے ہیں, ایک دوسرے کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. یعنی جو کچھ میڈیا کے تھرو ہمارے سامنے آیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ دعویٰ بھی ان کا غلط تھا کہ میں چونکہ ان سے ملایا ہوں لہٰذا امریکہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ صرف روس کے پیوٹن سے مل کے نہیں آئے, پھر پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ نیو یارک گئے, جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں شرکت کی غرض سے. تو ہم نے دیکھا کہ سائیڈ لائنز پر بے پناہ ممالک کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, جس میں سیلاب کے حوالے سے خاص طور سے اور بائلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے یعنی عمومی طور پر بہت پازیٹیو گفتگو ہوئی. چلیں یہ تو شاید ہم فارچونیٹ سمجھ رہے ہیں نا, میں آسپیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو, نقصان نہیں ہوا اور ہم اتنا سموتھلی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی اس کو بھی آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ جو ایگزامپل سیٹ کیا اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے. اب آ جائیں آپ ڈومیسٹکلی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جو اس وقت کی ان کی اپوزیشن تھی, آج وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے, الائز ہیں سارے, ان کے حوالے سے جو سازش بھی خان صاحب نے کی وہ بھی بالکل مطلب ہے اس کا بھی بھانڈا جو ہے چوک کے بیچ پھوٹ رہا ہے. اب آ جائیں ان کے فالوورز کی طرف, جو آپ کا بنیادی سوال تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک حد ہوتی ہے جب پرسنالٹی کلٹ کی بات آئے نا, جب کہ جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بالکل اندھے فالوورز ہوتے ہیں. میں بحث رہا تھا ربی کے ساتھ بھی, جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ جی یہ اتنی جلدی ایروڈ نہیں ہوتی, لیکن ہم الٹیمیٹلی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ ایک دفعہ ایروڈ ہونا شروع ہو جائے تو پھر رکتے ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی پرسنالٹی کلٹ کے لیڈر ہوئے ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں پر اس لیے کہ وقت نہیں ہے اس کا, لیکن جتنے بھی ہوئے وہ پھر ایروڈ ہو جاتی ہے. کچھ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, کچھ آپ کی ناکامیوں کی وجہ سے, اور کچھ آپ کے ایسے ایکشنز کی وجہ سے جو آپ اپنی نیگیشن خود کر رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ تو بہت ہی برا ہے. جو شخص یہ کہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کا ترا امتیاز ہے, اس کے اوپر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے, اس پر رحم کھایا جا سکتا ہے, اس کی بات کو نہ سنا جا سکتا ہے نہ مانا جا سکتا ہے. تو ان کے یہ ایروجن جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے اور یہ بھی ابھی بہت آگے جائے گا. ایک اور بات جو خان صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے بہت مزے کی کہی, انہوں نے کہا کہ میں گیا, میں نے یقینی طور پر وہاں جا کے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے پیسے مانگے, اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہم اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہیں. جس کا خان صاحب نے مذاق اڑایا, وہ ویڈیو دکھا کے مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, یہ ان کے جو حالیہ جلسے ہیں یہ تو وہ عنایت حسین بھٹی کے اور وہ عالم لوہار کے تھیٹر ہو کے رہ گئے ہیں, جن میں ایک ہی کہانی ہے, ایک ہی گانے ہیں, وہ بار بار آپ سنوائے جاتے ہیں. آپ کے پاس اپنے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں, تو وہ سپیس جو ہوتی ہے اس میں آپ ویڈیوز دکھاتے رہتے ہیں ان کی. تو وہ جو انہوں نے ویڈیوز دکھائی اس کا کیا امپیکٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اب سودا گیا ہے, ہو ختم. یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہا. اب اس کا کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ کوئی فورنسک ہوگا یا کوئی پتہ کیا جائے گا؟ میں نے آپ سے پہلے کہا, یہ بڑی خطرناک ایگزامپل ہے عائشہ, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فورنسک اس چیز کا ہوتا ہے جس کو چیلنج کیا جائے کہ بھائی یہ میری آواز نہیں ہے. تو نہیں چیلنج کی گئی. جب آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایویڈنس از سالڈ. نہیں تو پھر یہ اصل کہانی یہ ہے, اگلا کیس کوئی بنتے دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب. اصل کہانی یہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے, وہ یہ کہ کیا مزید آنے والی لیکس میں خان صاحب کے اوپر اور ملبہ گرنے والا ہے یا نہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو اللہ نہ کرے کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کسی بھی صورت جنگ نکلے, جو کہ یہ بظاہر نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. لیکن اس ڈیٹا کا لیک ہونا اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے اس تک پہنچنے کی. اور مجھے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پر پورا بھروسہ ہے, وہ دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, الٹیمیٹلی اس بندے تک پہنچ جائیں گی. اب تک سوشل میڈیا کے اوپر 2-3 نام آنے بھی شروع ہو گئے ہیں. ایک میں ابھی سن رہا تھا, میں نے ربی سے بھی ڈسکس کیا, وہ اشارہ کر رہے ہیں مراد سعید کی طرف کہ اس نے عمران خان صاحب کے کہنے پر پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسی بگنگ ڈیوائسز لگوائی تھیں جو کہ پروٹوکول کے اندر نہیں آتی ہیں, یعنی سیکیورٹی ایس او پیز کا حصہ نہیں. تو وہ بھی ویڈیوز آنے کا انتظار کریں آپ, وہ بھی ان کی بھی آئیں گی لیکن ان کے دور کی بھی آئیں گی. دوسرا ایک کسی طرح کا نام اور لیا جا رہا ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ تھوڑا سا پری میچور ہے, ہم انتظار کر لیتے ہیں ان آنے والی لیکس کا. میرا خیال ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ چور اپنی نشانی ضرور چھوڑتا ہے, یقینی طور پر انہی ویڈیوز کے تھرو ہم اس نتیجے تک پہنچ پائیں گے کہ اس کے پیچھے ہے کون, یہ چلی کہاں سے ہیں. جو میری اطلاع ہے اور وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ, وہ یہ کہ جو VVIPs ہوتے ہیں ملک کے, اور یہ تمام ملکوں کے ڈپلومیٹک پروٹوکولز بھی ہیں اور SOPs بھی ہیں سیکیورٹی کے, کہ ان کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے,
ان کے ساتھ ملنے والے لوگوں کی گفتگو کو کیا جاتا ہے، نہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے، مگر وہ دیٹ از ود دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو. وہ ڈیٹا کسی ایک جگہ جمع ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا وہاں سے لیک ہوا ہو، اور وہاں سے لیک اگر ہم ماننے ایزیوم کر لیں، فرض کر لیں، تو پھر یہ بہت خوفناکی کی طرف اشارہ ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کون اس سے پہلے تھا اس جگہ کا ہیڈ، کون اب ہے. یہ اللہ نہ کرے کہ یہ کہانی اس طرف کو چلے، کیونکہ وہ پھر پاکستان کو بہت ویک کرے گی. یہ جو دونوں پاسبلٹیز آپ نے بتائی ہیں، اس میں مطلب پھر یہ تو خان صاحب کے خلاف آڈیوز آ رہی ہیں نا. مطلب اگر آپ مراد سعید والے تھیری کو اگر ہم سچ مانتے ہیں، یا یہ والی تھیری کو ہم سچ مانتے ہیں کہ جہاں پر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہاں سے اگر اٹھایا گیا ہے، تو پہلے کون تھا اس کے اوپر، کس کا اختیار تھا؟ تو یہ دونوں چیزیں تو لیکس جو ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں. میں اتنا چلاک ضرور ہوں کہ میں آپ کے اس جال میں آنے والا نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس کی ذمہ داری تھی. گزارش یہ ہے کہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے یہ، اور اس کی طرح اس میں اس وقت تک جب تک ہمارے پاس کوئی سالڈ ریزن نہ ہو، ہمیں اس طرف سفر نہیں کرنا چاہیے. میں پھر آپ کو ایک بار کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم انتظار کر لیں اگر کوئی لیکس مزید آنی ہے، کیونکہ جتنی آ چکی ہیں ان سے ہی بہت گند پڑ چکا ہے. خان صاحب کے گرد تو گھیرا بہت تنگ ہے. آپ دیکھیں سیاسی حلقوں کی طرف سے مطالبات آنے شروع ہو گئے ہیں، ان کو آپ گرفتار کریں، ان کے خلاف آپ مقدمہ دائر کریں. کوئی تو سزا تجویز کر رہا ہے کہ اتنے سال کے لیے جیل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب کی بدقسمتی ہے یہ کہ وہ ایک طرف تو عدالتوں کے اندر بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں، دوسرا الیکشن کمیشن ان کی جان کو آیا ہوا ہے، تیسرا اب یہ سب کچھ جو ہے ملبہ یہ سب کچھ ان کے اوپر پڑ رہا ہے. خان صاحب کیسے بچیں گے؟ میرے خیال سے ان کو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. وہ ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بقول شاعر، خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. جو دوسروں کے لیے علم ول رکھتے تھے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ مختلف محاذوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک محاذ ہے جس کے اوپر وہ کافی پھنسے ہوئے میں نظر آئے، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں تھوڑی سمجھداری انہوں نے دکھائی. آج وہ پہنچے ہیں، جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں ان کے پاس پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ معافی تلافی کی سی صورتحال تھی. اس کو ہم تفصیل سے بالکل بتائیں گے بھی، اور آپ سے پوچھیں گے بھی کہ وہ جس انداز سے پہنچے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے معذرت کی ہے. میرے خیال میں آپ کو آج وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے آپ کو اس سے. تو کتنے آپ سیٹسفائیڈ ہوئے ان کی اس معذرت سے جو آج کرنے پہنچے تھے؟ بڑے سٹائل میں ویسے وہ پہنچے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے ساتھ میں. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج اس صورتحال کا ذکر ہم کرنا چاہیں گے کہ وہ جس کے بارے میں ایک محاورہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. تو خان صاحب کو جو ہے وہ سمجھ آئی گئی کہ معذرت کرنا جو ہے وہ اب ضروری ہے. یہ وہ آفر ہے جو انہوں نے عدالت میں بھی کہی تھی کہ اگر زیبا چودھری صاحبہ چاہیں تو ان سے جو ہے وہ معذرت کی جا سکتی ہے. تو آج وہ خود پہنچیں گے بخاری صاحب، اور بڑے سٹائل میں پہنچے ہیں. کالا چشمہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور وہاں پر جا کے جب انہوں نے زیبا چودھری صاحبہ کو نہیں پایا تو انہوں نے پھر کہا کہ میڈم زیبا کو بتائیے گا کہ عمران خان صاحب آئے تھے اور وہ معذرت کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ سراہنا چاہیے آج آپ کو ان کے اس جسچر کو. سراہنے کا کام تھوڑا سا آپ کر لیں. میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو وقت سے کر لیا ہوتا نا، تاکہ آپ کی جان کا یہ عذاب ختم ہو گیا ہوتا. جب کورٹ آپ کو بار بار کہہ رہی تھی، آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دے رہی تھی، آپ کو کہہ رہی تھی کہ جواب دوبارہ لکھ کے لے آئیں، اس وقت تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. اب جب لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ تو گئے، کیونکہ کورٹ کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. جو فیصلہ ہے پچھلی ہیئرنگ کا، اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ اس لاڈلے کو اتنا مارجن کیوں دے رہے ہیں؟ وہ معافی مانگنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اس نے 2 دفعہ عدالت عالیہ کو بلکہ کہنا چاہیے کہ انتہائی ڈٹائی سے عدالت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. اس کو آپ مارجن دیے جا رہے ہیں. ان کا آج زیبا چودھری کی عدالت میں جانا، ان کو کسی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں اگلی پیچی سے پہلے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کے اوپر چارج شیٹ لگے گی اور پھر آپ کے لیے بچت کا راستہ نہیں ہے کوئی. اچھا، خان صاحب نے جس طریقے سے ہوڈونگ کیا ہے کورٹ کو، جس طریقے سے انہوں نے بیوقوف بنایا ہے اپنے فالوورز کو، اور جس طریقے سے وہ کھیلے ہیں نیشنل میڈیا کے ساتھ، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ جب انہوں نے 2014 میں اپنی کمپین شروع کی تھی تو یہ نیشنل میڈیا تھا جو ان کو اقتدار کے ایوانوں تک لے کے آیا، علاوہ اس اسٹیبلشمنٹ کے جس نے اس کی سرپرستی کی. نے لاہور میں ایک میٹنگ کی تھی، اس میں اس نے بتایا تھا کہ ہم نے اس شخص کے لیے کیا 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 ہے، لیکن یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، نہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ کچھ ماننے کے لیے تیار ہے. یہ یہاں لاہور کی میٹنگ ہے جس میں یعنی سرونگ فوجی آفیشلز
اور ریٹائرڈ فوجی جرنیل سارے شامل تھے. اچھا. تو جب سرپرستوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ شخص نہ سیکھنے پر آمادہ ہے نہ کچھ ماننے پر آمادہ ہے, اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. صحیح. اچھا بخاری صاحب اب یہ کیسے جب وہ پتہ چلے پیچھے گا؟ ہٹے, میں اپنی بات مکمل کروں, جب وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جی ان کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے. جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو اس کے بعد پھر سے یہ ان کی جان کو آگے, اور اب وہ حوالے دے رہے ہیں قرآن پاک کے جو بالکل اپنی مرضی کا ٹرانسلیٹ کر کے وہ آیتیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیوٹرل تو کوئی ہوتا ہی نہیں, وہ تو جانور کا نام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیوٹرل ہونے کی کبھی گنجائش ہی نہیں دی, نہ اس کا کوئی امکان ہے وغیرہ وغیرہ. تو خان صاحب جو ہیں وہ جھلا گئے ہیں اس وقت. جھلاہٹ میں ان کی ہر گفتگو جو ہے, ہر جلسے سے خطاب جھلاہٹ ہے. وہ جس طریقے سے ویڈیوز دکھا رہے ہیں, ابھی آپ موقع کا انتظار کریں, مریم کے اوپر سے سزا کی تلوار تو گئی ہے اتر. اب اس نے, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ نکلیں باہر, اس کا میدان میں سامنا کریں. خان صاحب ابھی تکڑے ہو جائیں, کراؤڈ پولر وہ بھی بہت ہے, اور میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, اور میاں صاحب کی واپسی جو ہے اس کا راستہ تو ہموار ہو گیا ہے. تو واپس آتے ہیں ہم اس کے اوپر کہ عدالت کے اندر جو معاملہ جات ہیں خان صاحب کے بہت گمبھیر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے بخاری صاحب, یہ معذرت قبول ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ ملاقات نہیں ہو سکی؟ قبول تو وہ چیز ہوتی ہے جو چیز کے زیبا چودھری صاحبہ واقعی چھٹی پہ تھی یا اوائڈ کیا گیا؟ دیکھیں میرے ذاتی انٹرپریٹیشن ہے, یہ غلط ہو سکتی ہے. میرے خیال سے یہ ان کو پتا تھا کہ اس نے آنا ہے, اور وہ جان بوجھ کے نہیں آئی ہیں, اور میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو یقیناً طور پہ جان بوجھ کے نہیں آتا. اچھا, تو معذرت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں, معذرت تو قبول وہ چیز ہوتی ہے جو کی گئی ہو. خان صاحب نے نہیں, آج تو مجبوراً کہنا پڑا نا انہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جب پیشی کے اوپر کورٹ میں جائیں گے تو کہیں گے جی انہوں نے تو معاف کر دیا. بخاری صاحب یہ چھوٹی بات ہے کہ خان صاحب خود آئے, انہوں نے کہا کہ میڈم زیبا کو بتانا عمران آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا, یہاں تک پہنچنے میں بھی ایک لمبا سفر تھا. دیکھیے ایک سفر ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں, ایک سفر وہ ہوتا ہے جو آپ حالات کی مجبوری کے تحت کرتے ہیں. دونوں سفروں میں بہت فرق ہے. خان صاحب اگر عدالت سے بچنے کے لیے آج زیبا چودھری کی عدالت میں گئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بہت گھٹیا پن ہے. بالکل مجھے کوئی بار نہیں ہے کہنے میں. آپ پہلے 3 پیشیوں میں معافی مانگ لیتے عدالت سے, آپ لکھ کے دے دیتے میں زیبا چودھری سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں انکنڈیشنل, تو نوبت یہاں تک آنی نہیں تھی. یہ آپ کو آج مجبوری میں آنا پڑے گا, بالکل کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ معافی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خان صاحب اگلی پیشی پر کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں یا نہیں؟ اگر پروسیڈنگ شروع ہو گئی, اگر چارج شیٹ لگ گئی تو پھر یہ مقدمہ ان کے گلے پڑے گا. کیونکہ اس میں بھی تو ایک چیز آ چکی ہے نا کہ حامد خان صاحب نے باہر آ کر جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بھی تو ابھی ہم گو کا شکار ہے نا کہ معافی پتہ نہیں مانگی گئی ہے یا نہیں مانگی گئی. خان صاحب کا ایک ڈیلیما یہ ہے عائشہ کہ وہ 2 قسم کے لائلسٹ میں گر گئے ہیں. اچھا, ایک وہ لائلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں, جن کو آج کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے پارٹی سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا تھا. وہ تو عرصہ ہو گیا پھر اب نکل گئے. پھر اس کے بعد اچانک خان صاحب کو خیال آیا, انہوں نے حامد خان صاحب کو بلایا. حامد خان صاحب نے جو درفنتنیاں چھوڑی ہیں فواد چودھری کے حوالے سے, وہ میرے خیال سے ان کو سن کے آج بھی مزہ, میں تو لیتا ہوں مزہ. خان صاحب بھی مسکرا دیتے ہیں. ہاں, خان صاحب تو کہکا لگا بیٹھے تھے عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے, اور جواباں غزل کے طور پر جو کچھ فواد چودھری صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی مزیدار ہے. تو آج کل وہ 2 لائلسٹ میں گھرے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بخاری صاحب فواد چودھری صاحب بڑے پوزیسو ہیں خان صاحب کو لے گئے, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ہماری پراپرٹی, یہ سبھی کا یہی حال ہے. اور آہستہ آہستہ یہ پوزیشن جو ہے نا, یہ پہلے جہانگیر ترین صاحب کا بھی تھا, یہ پہلے علیم خان صاحب کا بھی تھا. آپ ان کی تقریریں ریکال کر کے دیکھیں, جب وہ اپنے جہاز بھر کے MNAs MPAs لے کے آ رہے تھے تو اس وقت بھی تو یہی عمران خان تھے نا. پھر اسی عمران خان کے دوسرے پارٹ آف دا مافیا جو دوسرے لائلسٹ ہیں, انہوں نے دونوں ATM مشینز کو فارغ کرایا. آج وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو اپنے حامد خان صاحب ہیں, یہ بڑا لہک کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 پارٹی تباہ کرنے آئے تھے. میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں, میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر علیم خان اور جہانگیر ترین نہیں ہوتے, PTI 2018 کا الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی تھی. یہ پارٹی اتنی سٹرونگ پارٹی بن ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ 2 لوگ نہ ہوتے. اچھا, ایک اور اہم خبر آ رہی ہے جی, مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر قیادت ہے اور لوگ ہیں, انہوں نے کہہ دیا جی کہ تیاریاں شروع کی جائیں استقبال کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب پھر چند دن کی دوری والی بات ہے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے, اور جو ایک طرف کی نہیں دونوں طرف کی ذرا تیاریوں کی بات کر لیں. ادھر خان صاحب بھی تیار ہیں, ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ میں شامل کرنا چاہوں گی. ساری قوم کو کال دوں گا
تو واپسی نہیں ہوگی. مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑا تو میں نکلوں گا, جیل سے کوئی خوف نہیں ہے. بی بی اس کال کو 6 مہینے ہو گئے ہیں, یہ بس کر دیں آپ. 25 مئی کو اس کال کا پہلا ایپیسوڈ ہو گیا تھا, دوسرا بھی ہونے والا اور اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا پہلے ہوا. نہیں تو خان صاحب انتظار کریں, میاں صاحب آ جائیں تو ذرا. نہیں, خان صاحب کو پتا ہے کہ میں جب کال دوں گا تو اتنے لوگ نکلنے نہیں ہیں. دوسری طرف کی تیاری, میاں صاحب آ گئے تو پھر شاید اور. اب آپ میاں صاحب کی آمد کی بات سن لیں نا, وہ سبجیکٹ ہے ٹو مینی تھنگز ہیپننگ. پہلے تو یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پنجاب میں حکومت کو تبدیل ہونا ہے. اچھا ہاں, یہ تو آپ بتا چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, یہ حکومت تبدیل ہوگی, میں ابھی بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جس دن یہ اجلاس پرویز الہی صاحب نے پروروگ کیا, اس کے اگلے 24 گھنٹے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چل پڑے گی. اور اس میں اب لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ 16 کے قریب جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو چینج دیئر لائلٹیز. وہ کیسے کریں گے یہ اس کے اوپر ابھی بحث کا وقت نہیں ہے. تو 16 کی تو ضرورت نہیں ہے, 5 ایم پی ایز ادھر سے ادھر ہو جائیں تو پرویز الہی صاحب کی حکومت گئی. یہاں سے حکومت جائے گی, اس حکومت کے پاس یہ رائٹ آ جائے گا کہ وہ کسی بھی یعنی جس کو کہتے ہیں سزا یافتہ ملزم کی سزا کو معطل کر سکتی ہے. اس کے لیے ایک ریزولوشن پاس کر سکتی ہے, موو کر سکتی ہے فار دا فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ پریزیڈنٹ کو ایک سمری بھیجے جس میں سزا ان کی معاف ہو سکتی ہے. یہ بہت ساری ایونچولیٹیز ہیں جو ہونی ہیں. اور یہ میرے خیال سے, یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا پچھلے پروگرام میں, کہ مریم کو یہ انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ پنجاب میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں. پنجاب میں لوگوں کو موبلائز کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, میرے استقبال کی تیاریاں کرنا, یہ سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں. اس لیے کہ شہباز شریف صاحب تو وہاں مصروف ہیں ایز پرائم منسٹر, اور حمزہ شہباز کے بارے میں یہ تاثر ہے پارٹی کے اندر, خاص طور سے لندن میں, کہ وہ جب 2 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنے تھے تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. تو اس لیے یہ تیاریاں جو ہیں یہ بڑے عروج کے ساتھ آنے والے چند دنوں میں, اور ہمارے اگلے ہفتے کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہو جائے گی. بالکل, بہت شکریہ بخاری صاحب. 30 سپتمبر کا دن ہے آج, یعنی آخری دن ہے سپتمبر کا, اور اگلا جو مہینہ ہے پاکستانی سیاست میں اس کو کافی پچھلے مہینوں سے جو ہے وہ اہمیت دینا شروع کی جا چکی ہے. اکتوبر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا اہم مہینہ ہے, اور ہم یقیناً ایکسپیرینس بھی کرنے والے ہیں. بخاری صاحب کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. پنجاب میں تبدیلی, یہ چیز ہونے والی ہے, وہ چیز ہونے والی ہے. میاں صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب کال دے رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ کافی عروج پر رہے گی اکتوبر کے اس مہینے میں. تو فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے, کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.